अऊज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन और सामीन और नाज़रीन, हम अल्हम्दुलिल्लाह 13वीं नशिस्त में बैठे हैं मरकज़ इल्म की, और आज छठे लेक्चर की दूसरा उन्वान है, दूसरा टॉपिक, उस पर गुफ्तगू करेंगे, और ये है तर्जुमा और तफसीर का। कल हमने इसका एक उन्वान पढ़ लिया था तर्जुमा और तफसीर के हवाले से कुरान की रोशनी में कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलियाए उम्मत उनसे तवस्सुल यानी उनका वसीला इख्तियार करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र कुरान करीम में किया है, और ये अकीदा और ऐसा करना जायज़। और आज हम पढ़ेंगे कि जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं और अल्लाह के वली होते हैं, उनसे दुआ कराना कैसा है, ये भी हम कुरान से इंशाअल्लाह अज़ीज़ से जानेंगे। अल्लाह का नबी हो या अल्लाह का वली हो, उसका नेक और सालेह बंदा हो, हम क्योंकि हमारा मामूल है कि हम नेक लोगों से दुआ कराते हैं, तो कुरान करीम में इस दुआ के हवाले से क्या हमें कोई तालीमात दी गई हैं या नहीं। तो इसका इख्तिसार तो जवाब मुख्तसरन तो ये है कि कुरान करीम में औलियाए किराम और अल्लाह के नेक और सालेह बंदों से दुआ कराने का जिक्र मौजूद है, और इससे ये साबित हुआ कि नेक और सालेह बंदों से दुआ कराना जायज़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा और कुरान की तालीमात के मुताबिक है। और ज़ाहिर है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अपनी ज़ुबान अक़दस से इन कलिमात को अदा कर दिया, तो हुज़ूर की चाहत और ख्वाहिश भी यही है कि नेक और सालेह लोगों से दुआ कराई जाए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन भी आपने बड़ा मशहूर वाक़या है, हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना कुर्ता देकर भेजा था, और फरमाया था उनसे कहना उवैस से कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। यानी अब देखें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के लिए वसीला हैं, वो अपने अमल से ये बता रहे हैं कि नेक लोगों से दुआ कराना जायज़ है। और ये एक तो जायज़ हो गया ना, बल्कि मैंने कहीं पहली नशिस्तों में कहा था कि ये उनका हक बनता है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे दुआ करवाएं, और ये उनका हक है। यानी जितनी बड़ी हस्ती होती है उतना बड़ा प्रोटोकॉल उसका हक होता है, और ये बड़ी हस्तियां जितनी भी होती हैं उनसे दुआ कराना ये गोया उनके प्रोटोकॉल में शामिल है और उनका हक बनता है। और ये एक हतमी बात है कि जो किसी का हक होता है वो दूसरे पर फर्ज होता है, इसलिए दुआ कराना दूसरे मानों में फर्ज है। और क्योंकि कुरान मजीद में भी आ गया है, तो इसे फर्ज का दर्जा न भी दें तो वाजिबात और जवाज और मुस्तहब्बात में जरूर शामिल है। तो आयत देखें, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम दुआ की दरखास्त कर रही है। व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तामिम वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। आगे पूरी आयत है सूरह बकरा की। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है बनी इसराइल से कि जब वो वक्त याद करो जब तुमने कहा था हज़रत मूसा से, उदउ लना, हमारे हक में दुआ कीजिए, हमारे हक में दुआ कीजिए, और अपने रब से कहिए कि हम एक खाने पर मन्नो सलवा जो एक खाना है उस पर हम सब्र नहीं कर सकते, इसलिए जमीन से उगी हुई सब्जियां और फसलें वो हमें अनाज अता फरमाए। जो कौन कौन सी चीजें थी फरमाया, मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा, साग है, ककड़ी है, गंदम है, मसूर की दाल है और प्याज है।
تو ان چیزوں کو ہمارے لیے اگائے اور ہمارے یعنی کام و دہن کا سامان اور اسباب فراہم کرے. تو کیونکہ ایک طرح کا کھانا بار بار کھانے سے وہ ظاہر طبیعت اگتا جاتی ہے، تو انہوں نے کہا آپ دعا کیجئے. اور آج تک یہ جو سبزی چل رہی ہے، زمین ہمیں یہ سبزی دے رہی ہے، یہ حضرت موسیٰ کی اسی دعا کا نتیجہ ہے. اور پھر یہاں پر ایک بات اگر آپ غور کریں تو یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ سبزیوں میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے، اور یہ جو بہت زیادہ منافع ہے، حالانکہ سبزی بہت زیادہ جلد خراب ہو جانے والی چیز ہے، مگر دوسرے دکاندار کی نسبت اسے زیادہ پرافٹ ملتا ہے. تو یہ بھی اسی دعا کا اثر ہے، اسی دعا کا اثر ہے، یعنی بطور خاص ان چیزوں سے. اور جتنی آمدن ہم دیکھیں کسان کا خرچہ بھی ہوتا ہے، لیکن آمدن اسے ان سبزیوں میں اور ان چیزوں میں زیادہ ملتی ہے اور نقد ملتی ہے. تو اس لیے یہ بھی انہی دعاؤں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی دعا کا اثر ہے. تو یہاں بنیادی طور پر یہ ہمیں جو درس دیا گیا ہے کہ لوگوں کا، عام لوگوں کا خاص لوگوں سے دعا کرانا یہ خاص لوگوں کا حق ہے اور عام لوگوں پر فرض ہے. اور یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آ جانا، اس کا مطلب ہے قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اور حضور کا بیان فرمانا اس کا مطلب ہے حضور کی بھی منشا اور چاہت یہی ہے. اور اللہ رب العزت کا حضور کو بتانا اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو پھلا پھولا دیکھنا چاہتے ہو، خوشگوار ماحول اپنے آپ کو مہیا کرنا چاہتے ہو اور اپنی بہتری چاہتے ہو، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ میرے نیک بندوں سے دعا کرایا، میرے نیک بندوں سے دعا کرائے. تو ہم اسی لیے اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے پاس جا کر وہاں دعا کرتے ہیں. اور وہ نیک اور صالح بندے چاہے ظاہری حیات میں موجود ہوں یا ان کا وصال ہو گیا ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ دونوں صورتوں میں وہ دعاؤں کو سنتے ہیں اور وسیلہ بنتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ اس طرح دعا مانگا کریں. کیونکہ یہ تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، ہم اس طرف نہیں جاتے. پھر دوسری آیہ کریمہ ہے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، جب ان پر عذاب واقع ہوتا ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. یعنی جب کسی مصیبت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں. اس کا مطلب ہے کہ عام دعا ہر کوئی مانگ سکتا ہے، مگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی انہونی ہو اور سمجھے بندہ کہ یہ میرے مانگنے سے، دعا مانگنے سے یہ ٹلنے والی نہیں ہے، تو کسی نیک اور صالح آدمی سے کہا کرے کہ آپ دعا کریں اللہ میری اس مشکل کو آسان کرے، اس عذاب سے مجھے نجات عطا فرمائے. تو وہ جب بھی ان پر کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، عذاب واقع ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں. بما عہد عندک، کیوں کہ تیرے ساتھ تیرے رب نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کر رکھا. سبحان اللہ، دعا کی قبولیت کا وعدہ کر رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے دعاؤں کی قبولیت کا اس نے پہلے ہی وعدہ کر دیا ہے. جیسے میں شاید جمعہ میں یا یہاں بھی کہیں گفتگو کے دوران بتایا ہوگا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا اور بڑا پریشان تھا. آپ نے پوچھا پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے اور رات میں نے اسے عذاب میں گرفتار دیکھا ہے. تو آپ نے کہا مجلسیوں سے کہ کسی نے اس کے باپ کو میرے مجلس میں آتے دیکھا ہو یا میری گلی سے گزرتے دیکھا ہو؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بار وہ اپنے ہی کسی کام سے آپ کے دروازے سے، آپ کی گلی سے گزرا تھا، آپ خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر اسی طرح مجلس سجی تو وہ شخص بڑا حشاش بشاش، بڑا خوش تھا. تو آپ نے فرمایا کہ آج تیری چہرے کی رنگت بڑی نکھری نکھری ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے
میرا والد جنت کی وادیوں میں سیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو پھر حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی فرمانے لگے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو شخص تیری گلی سے گزر جائے گا میں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا. سبحان اللہ. جہنم کی آگ حرام کر دوں گا. اور یہ قرآن ہے جو کہتا ہے، وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی آپ رب سے دعا کریں بما عہد عندک، کیونکہ تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے. اور حضور نے فرمایا اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو اولیاء ہیں نا یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وعدے اللہ نے ان نبیوں سے کر رکھے ہیں وہی وعدے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے ولیوں سے کر رکھے، محبوب کی امت کے اولیاء سے کر رکھیں. تو وہ کہنے لگے بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز، اور اگر تیری وجہ سے ہم سے یہ آفت دور ہو گئی لتؤمنن لک، تو ہم تجھے مان بھی لیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور تیری یہ قوم بنی اسرائیل تیرے ساتھ بھیج دیں گے. تیرے ساتھ یعنی ہم تجھ پر ایمان بھی لائیں گے اور تیری قوم بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں وہ لوگ وہ ہیں جو ابھی مانتے نہیں ہیں. تو یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات اور اپنے بندوں کی دعا قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ شخص جس کے بارے میں دعا کرائی جا رہی ہے وہ اسے مانتا ہی نہ ہو، نہ بھی مانتا ہو، یعنی اس کا انکار کرتا ہو، پھر بھی ان کی دعائیں ان لوگوں کے حق میں، نہ ماننے والوں کے حق میں بھی قبول کر لیتا ہے. تو جب لوگ انہیں ماننے والے ہوں اور پھر وہ بندہ دعا کرے، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنوں، انسانوں اور فرشتوں میں سے کچھ لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ لوگ چاہے انہیں مانیں یا نہ مانیں، انہیں گالیاں دیں کہ دعائیں دیں، ان کی عزت کریں کہ توہین کریں، کسی بھی حال میں، وہ ان کے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ اس چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں. مگر یہ انسان، جن اور فرشتوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے یہ لگا رکھی ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں. یعنی انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، انہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو کہا کیونکہ اگر آپ کہیں گے تو اللہ رب العزت ہماری یہ تکلیف ہم سے دور کر دے گا، دور فرما دے گا، اور ہم پھر تجھ پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. اچھا، اب اس سے ایک چھوٹی سی بات اگر ہم یہ تھوڑی سی جان لیں تو ہم یہ جو اولیاء کے پاس جاتے ہیں، نیک اور صالح لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اب دیکھیں نا، انہوں نے دعا کرائی، دعا کی قبولیت کو انہیں یقین ہے، بدلے میں ایمان لا رہے ہیں اور ان کی قوم انہیں دے رہے ہیں، یعنی بدلے میں معاوضہ دے رہے ہیں نا، ایمان لا کر اور قوم ان کے حوالے، یہ بدلے میں معاوضہ ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں اگر ہم تھوڑا سا کھلا ایسے سوچیں تو اولیاء کے پاس جب ہم جاتے ہیں، دعا وغیرہ کراتے ہیں اور انہیں ہم کچھ نہ کچھ نذرانہ دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ نذرانہ دے دیتے ہیں، یہ بھی قرآن میں اس منشا کے مطابق ہے. یعنی اگر آپ دے دیں تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، اور حدیث میں بھی خیر شامل سے ثابت ہے. مگر میں نے قرآن کے ان الفاظ میں کہ انہوں نے بدلے میں کہا کہ آپ یہ کر دیں، ہم آپ کو قوم بھی دے دیں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے، یعنی معاوضہ دے رہے ہیں نا. اب تھوڑا غور کریں، یہ کیا دے رہے ہیں؟ معاوضہ دے رہے ہیں یا اس کا صلہ دے رہے ہیں، اپنے طور پر ایک نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ایک نذرانہ. اس لیے اولیاء کو یا صالحین کو دعا کرانے کے بعد کچھ نذرانہ دے دینا اپنی استطاعت کے مطابق، یہ کچھ غلط نہیں ہے. اچھا، پھر تیسری آیت ہے، اللہ رب العزت اب یہاں حکم فرما رہا ہے. پہلے تو ایک جنرل بات تھی نا بنی اسرائیل کے حوالے سے، اب ایک حکم ہے، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے صدقہ لو، اموال سے صدقہ لو یعنی زکوٰۃ لو، تطہرہم وتزکیہم، اور صدقہ لے کر
صدقے جو میں پہلے ابھی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو وصول کرتے ہیں نذران، کہا ان سے صدقہ لو، زکوٰۃ لو، اور اس طرح تطہرہم، ان کے جسموں کو بھی پاک کر دو، وتزکیہم، اور انہیں برکتیں بھی عطا کرو. سبحان اللہ. انہیں یعنی وہ جو صلہ یا معاوضہ دینا ہے نا، وہ اس کے بدلے میں پاکیزگی اور طہارت بھی انسان کو ملتی ہے اور برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. پھر فرمایا ان وصلی علیہم، اور پھر ان سے دعا کرو، پھر ان کے لیے دعا کرو. ان اور دعا کے لیے دیکھیے یہ یعنی ایسی خوبصورت باتیں ہیں کہ بندہ تھوڑا غور کرے. تو کہا پھر ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کے حق میں دعا کریں. اور فرمایا ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کریں گے اور انہیں تسکین ملے گی، انہیں تسکین. ہم کئی ایسا مواقع آتے ہیں، ہم سب کیونکہ نسبتوں والے لوگ ہیں، جب کوئی نیک اور صالح آدمی ہمارے حق میں دعا کرتا ہے یا ہم اس سے دعا کراتے ہیں تو ایک قلبی اور ذہنی اور باطنی سکون سا، روحانی تسکین سی نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب بھی نیک آدمی دعا کرتا ہے تو اس کا دعا کرنا انہیں جس کے حق میں کی جاتی ہے انہیں تسکین دیتا ہے، انہیں سکون دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی سننے اور جاننے والا ہے. یعنی عقیدہ یہ نہ ہو کہ وہ سننے اور جاننے والے اور سب کچھ کرنے والے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ رب کی ذات ہی سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. مگر ان کی دعا، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، مگر کیا ان کی دعا، اور دیکھنے والا ہے کیا جن کے حق میں دعا کی ہے ان کی کیفیتوں کو، ان کی باطن کی کیفیتوں کو. یعنی دعا یہ کرتے ہیں وہ سنتا ہے، تسکین انہیں ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے. اب اس کے بعد یہ 3-4 آیات تین جو دعا کی درخواست کے حوالے سے ہم نے قرآن کی روشنی میں اس کے جواز اور اللہ کے حکم کی صورت میں ہم نے جانا اس پر. اب ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل ہے نا، وہ دعا مانگتے رہے ہیں. گرچہ یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، مگر پہلی 2 آیات جو تھیں وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے. تو ہم تو بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم تو حضور کی امتی ہیں، ہم تو محمدی ہیں، امت محمدی ہیں. تو وہ کوئی سوال کر سکتا ہے یہ ان کے لیے، تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ ان کے لیے ہیں بے شک، مگر صرف انہی کے لیے ہوتی تو قرآن میں ان کا کبھی ذکر نہ ہوتا اور کبھی حضور اسے بیان نہ فرماتے. قرآن میں اس ذکر کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے ہیں اور ہر نیک اور صالح بندے کے لیے ہیں اور ہر عام آدمی کے لیے ہیں. یہ ایک تعلیم دے دی قرآن میں. جب بھی کسی سابقہ امت کا واقعہ یا ذکر آتا ہے تو وہ ہماری تعلیم کے لیے ہوتا ہے. اگر ہمیں تعلیم دینا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کبھی بھی پچھلی امتوں کے ذکر نہ کرتا. اب یہ دوسرا عنوان ہے سیرت الرسول کے حوالے سے. یہ کافی تفصیلی ہے لیکن ہم اسے اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں. سیرت الرسول ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات پیش نظر ہوں تو پھر حضور کا مقام اور مرتبہ سمجھ آتا ہے اور حضور کی شان سمجھ آتی ہے. پہلے کے حالات اور حضور کی پیدائش کے وقت جو وہاں کے حالات تھے اور جو حالت اپنے انتہا پر تھی، جب تک ہم اسے نہ دیکھیں اور سمجھیں اس وقت تک حضور کا مقام اور حضور کی شان اور حضور کا کردار، حضور کا اخلاق، آپ کے صبر، آپ کی استقامت یہ سمجھ نہیں آتا. پھر آپ کی رحمت، آپ کی شفقت یہ سمجھ نہیں آتی. تو اسلام سے پہلے آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں جہالت تھی، ضلالت تھی، سرکشی تھی، بغاوت تھی. خانہ کعبہ کو بھی انہوں نے بتوں سے بھرا ہوا تھا. 360 بت صرف خانہ کعبہ میں موجود تھے. کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کا اسی طرح حال تھا اس وقت جس طرح آج یہ انگریز ہم پر اور برطانوی سامراج یا امریکی سامراج ہم پر مسلط ہے اور ہم سانسیں لے رہے ہیں
مگر ہم ہر حال میں ان کے مقروض ہیں۔ اس سے بھی بدتر یوں سمجھے کہ ایسی کیفیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی یہ بات ہے۔ پھر مذہبی حالت یہ تھی کہ ہر ضرورت کے لیے ان کے پاس بت تھے، لات، منات، عزا، نائلہ، یعوس، نصر، یہ ان کے بے شمار بت تھے۔ اور خود خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، آگ کی پوجا بھی کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے۔ الغرض جو بھی انہیں ایک چیز نظر آتی ہے اور ان پر ایک روب، اس چیز کی وجہ سے ایک روب سا ان پر طاری ہو جاتا، وہ اسے اپنا خدا بنا لیتے، اسے خدا بنا لیتے تھے۔ اور ان لوگوں میں بعض ایسے تھے کہ جو ذات خدا کے مطلقاً انکاری تھے۔ قرآن کریم نے کہا، اور وہ کہتے تھے بس یہ ایک فطرتی زمانہ ہے جسے ہم آج کل دہریہ کہتے ہیں، کہ یہ ایک زمانہ ہے، ایک یہ چل چلاؤ ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم مر جائیں گے، بس اللہ خیر صلی اللہ، یہی کچھ ہے کہ ہم بس آئے، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے، کیڑے پیدا ہوئے اور پھر آگ پر آئے اور جل گئے اور مر گئے۔ تو اسی طرح ہم بھی بس پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی ہم بس کچھ دن گزارے ہیں، اچھے برے جو دن ہمارے تھے اسے گزارے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی، آگے کچھ نہیں۔ قرآن کریم نے اس کا انکار کیا اور فرمایا وقالو، وہ کہتے ہیں ما ہے الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ جو کچھ ہے نا یہ صرف دنیاوی زندگی ہے، بس ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وما یہلکنا الا الدار، اور یہ جو کچھ بھی ہلاکتیں اور زندگی ہوتی ہے یہ صرف زمانہ ہی کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ خدا کے قائل تھے مگر قیامت کے اور جزا سزا کے قائل، یعنی یہ پہلے لوگ ہم نے وہ پڑھے جو خدا ہی کے انکاری تھے، وہ کہتے زمانہ ہی خدا ہے، بس جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کہیں نہیں میٹھا۔ تو یہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو مزے اڑا، یہ اکبر کا بھی یہی مقولہ تھا جو ہمارا اکبر بادشاہ گزرا ہے۔ تو یعنی کھاؤ پیو، بس یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، اور کچھ حساب و کتاب، نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی ایسی معاملات۔ کچھ لوگ اس طرح مانتے تھے، کچھ کہتے تھے نہیں خدا ہے مگر اس نے ہمیں کوئی جلانے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے تھوڑا پیدا کیا ہے، جزا سزا اور قیامت یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کل یحیی الذی، یعنی ہم مر جائیں گے، کل سڑ جائیں گے، قرآن کریم میں تو پھر کیسے ہم زندہ ہو سکتے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب نے کہیں یحیی الذی انشأھا اول مرۃ، انہیں کہہ دو کہ جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کر دیا ہے نا، دوسری بار پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ تھے جو قیامت جزا سزا کے قائل تھے مگر نبوت اور رسالت کے قائل نہیں تھے۔ وہ ٹھیک ہے یہ نظام ہے، ٹھیک ہے، بس نبوت اور رسالت کوئی نہیں، یہ قیامت بھی آگے ساری اس نے فطرت بنا دی ہے، اس فطرت کے مطابق بندہ چلتا ہے، اچھا ہوگا تو اچھا اجر اور برا ہوگا تو برا صلہ اسے ملے گا۔ تو قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں وقالو ما لہذا رسول، یہ رسول کیسا ہو سکتا ہے، یہ رسول نہیں ہے معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں یاکل الطعام، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور ہماری طرح گلیوں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر یہ نبی ہی تھا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی اترتا اور یہ جب کچھ کہتا تو وہ ساتھ ڈراتا کہ یہ واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو کہا یہ بشر تو رسول ہو نہیں سکتا ہے، کوئی فرشتہ ہی رسول بن کر آنا چاہیے تھا، اور یہ صرف ساتھ ایک ہرکارے کے طور پر ہوتا، لوگوں کو بتاتا کہ واقعی یہ رسول ہے۔ تو اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا قالوا ابعث اللہ بشر رسول، ابعث اللہ بشر رسول، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ ایک بشر کو اللہ رسول بنا دے، اللہ تو ہے مگر بشر رسول نہیں ہو سکتا، رسول کوئی فرشتہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ اس طرح کا گمان رکھتے تھے۔ تو یہ یعنی ان کے اسلام سے پہلے کی حالت ہے۔ پھر یہودی، پھر عیسائی اور مجوسی وہاں کثرت کے ساتھ تھے۔
یہ کچھ انہوں نے تاریخی حوالے سے بتایا کہ قبیلہ ربیہ اور غسان یہ 2 عیسائیت کے پیروکار تھے. بنو قزاع تھا، اس میں بھی کچھ لوگ عیسائی تھے. اور مکہ میں ورقہ بن نوفل تھے، حضرت خدیجہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل، اور کچھ مزید لوگ تھے یہ بھی عیسائی ہو گئے تھے. پھر بنو حمیر تھے، کنانا اور حرس اور بنو کندہ یہ یہودی قبیلے تھے. وہ جو عیسائی تھے وہ مکہ میں بھی آباد ہو گئے تھے، اور یہودی مدینہ میں آباد تھے زیادہ تر مدینہ میں، اور انہوں نے وہاں درسگاہیں بھی اسی طرح بنا لی تھی. یہ جو آج کل یہودیت پھیل رہی ہے نا، ہمارے ممالک میں بھی ایک سکول کھل گئے اور ان میں تعلیمات جاری ہیں عیسائیت اور یہودیت کے طرز پر. تو یہ سسٹم وہاں اس وقت شروع ہوا. یہودیوں نے وہاں مدینہ میں درسگاہیں بھی اور بیت المدارس بھی انہوں نے کھول دیے تھے، بیت المدارس کے نام پر، جہاں وہ تعلیم دیتے تھے باقاعدہ یہودیت کی. اور خیبر کی ساری آبادی یہودی تھی. اسی طرح قبیلہ بنو تمیم مجوسی تھے اور وہ آتش کی پوجا کرتے تھے. اب یہ سارا کفر و شرک کا ایک پورا گہوارہ تھا اور پورا فسق و فجور کا ایک پورا وہاں ماحول تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو فطرت سلیم رکھتے تھے، یعنی ان کی اچھی فطرت تھی، فطرتاً اچھے لوگ تھے. وہ شراب نوشی، زنا اور لڑکیوں کو دفن کرنا، زندہ درگور کر دینا اور اس طرح کی جو بےہودگیاں تھیں وہ انہیں دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے. کئی ایسے جو بعد میں صحابہ کرام بھی ہوئے، اور کئی ایسے بھی تھے کہ جیسے ایک شاعر تھا تو وہ شاعری فطرت سلیم کا مالک تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گیا، لیکن حضور کے سامنے جب شعر اس کے پڑھ گئے تو آقا بڑے شوق سے اس کے شعر سنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور مسلمان ہو جاتا، کیونکہ اس کی فطرت سلیم تھی، اچھی فطرت تھی، اچھی فطرتاً اچھا آدمی تھا. اب ایک یعنی خاص بات یہ ہے کہ جو اہل عرب تھے، اہل عرب، سوال یہ ہے کہ وہ پھر بت پرستی میں مبتلا کیوں ہوئے؟ بت پرستی میں تو اس کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ عرب کے رہنے والے ذہین بھی تھے، فتین بھی تھے، فہم و فراست کے مالک تھے، شجاعت کے مالک تھے، بڑے سخی تھے، غیرت مند تھے، بڑی فصاحت و بلاغت والے تھے، اور بڑی انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، اس لیے وہ عرب کہلاتے. امانت دار بھی تھے، عہد کی پاسداری بھی اپنی مثال آپ تھے. بہت ذہین ترین تھے، بہت ذہین ترین تھے، مگر ان کی یہ ذہانت انہیں حق کی طرف مائل نہیں کر سکی. یہ ذہانت انہیں فطرت سلیم نہیں دے سکی. یعنی ایک الگ خاصہ ہے جو اللہ رب العزت خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے. فطرت سلیم نہیں تھی. سب عقل و خیرت رکھنے کے باوجود یہ ان کی مت میں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی ہے جو یہ سارا نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ نہیں آتا تھا. اب اس ایک سمجھ سے وہ آ رہی تھے، اس ایک سوال کا حل ان کے پاس نہیں تھا. اس لیے سزا کے طور پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر موریں لگا دی تھی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دی تھی. یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود ہر بات سمجھتے تھے، ہر اچھی بات کی طرف ان کا دھیان بھی تھا، مگر اس طرف وہ دھیان ان کا دھیان نہیں جاتا تھا. یعنی اپنی عقل کو اس طرف استعمال نہیں کرتے، فہم و فراست کو ادھر استعمال نہیں کرتے تھے. تو نتیجتاً سزا کے طور پر سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں بت پرستی میں مبتلا کر دیا، بت پرستی میں مبتلا کر دیا. پھر یہ دونوں قبیلے جو تھے نا، ایک بنو قحطان اور بنو عدنان، یہ 2 قبیلے تھے خاص طور پر مکہ میں. اور بنو عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی. یہ اسماعیلی بھی کہلاتے تھے اور یہ حجاز میں آباد تھے. یہ کہا کہ یہ دونوں عرب قبیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر کاربند تھے پہلے، اور آپ ہی کی تعلیمات کی روشنی میں وہ بندگی کے اظہار اور عبادت بھی کیا کرتے تھے. توحید، صفات ربوبیت و الوہیت، ترک شرک، حیات بعد از ممات، حیات برزخی، قیام قیامت اور تمام اعمال کی جواب دہی، الغرض حقوق اللہ اور حقوق العباد، جملہ تعلیمات جتنی بھی تھیں یہ دونوں قبیلے
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق سر انجام دیتے تھے اور پورے کے پورے اسی پر عمل پیرا تھے بالکل. مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ زمانہ بدلتا گیا تو یہ پھر ان کی قدریں بھی بدلتی گئی اور یہ پھر دین سے دور ہوتے گئے. پھر ان کی خواہشات درمیان میں آ گئی، نفسانی خواہشات، ضلالت اور گمراہی، غلط روایات آ گئی جیسے معاشرے میں آ جاتی ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی جیسے احساس چلتی رہتی ہیں. جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو کئی نئی چیزیں جنم لیتی ہیں جنہیں بندہ دین بھی سمجھ بیٹھتا ہے اور شریعت سمجھ بیٹھتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد کی وفات کے بعد قبیلہ تھا جرہم. یہ مکہ میں آباد تھا. یہ کعبہ کا متولی بھی یہی تھا اور انہوں نے کعبہ کی تولیت پر یوں سمجھے قبضہ کر لیا. تھے بڑے اپنے وقت کے جگہ لوگ تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا اور عرصہ دراز تک دین ابراہیمی پر کاربند رہے. مگر بعد میں اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہوئے اور یہ پھر کعبہ کی تولیت کا یعنی وہ جو اس کے متولی تھے اس کا پھر ناجائز فائدہ بھی اٹھانے لگ گئے. تو یہ ہو گئے پھر بد اعمال اور بد اخلاق ہو گئے. ان کی بد اعمالیوں اور بد اخلاقیوں سے تنگ آ کر بنو خزاعہ نے بنو کنانہ کی ذیلی شاخوں بنی بکر اور بنی ایشان کی مدد سے انہیں شکست دے دی اور بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا عمر بن لحی، اس کی قیادت میں انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. اور بنو خزاعہ کا سردار جو عمر بن لحی تھا یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے عرب میں بت پرستی کی بنیاد رکھی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے مگر جب دینی قدروں کو چھوڑا، ضلالت اور گمراہی کا شکار ہوئے تو خانہ کعبہ کی ولایت ان کے پاس تھی، ان سے چھین لی گئی اور عمر بن لحی جو تھا ان سے وہ اقتدار چھین کر اور ولایت وہ خود اقتدار پر آ بیٹھا. اور اس نے کیونکہ یہ مرے ہوئے دینی طور پر پہلے ہی مرے ہوئے تھے، اخلاقی طور پر بھی موت آ چکی دن پر، تو اس نے پھر یہاں سے بت پرستی کا آغاز کیا. عمر بن لحی، عمر بن جو ہمارے سمجھنے کی. پھر یہ بت پرستی کا دور شروع ہوا. جو پتھر انہیں سامنے نظر آتا اس پتھر سے یہ بت بنا لیتے تھے. اور شاید میں نے کبھی آپ سے ذکر کیا تو یہ جو دو پتھر تھے حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دو پتھر جب بت پرستی کا دور ہوا اور ہر پتھر سے بت بنائے جانے لگے تو خانہ کعبہ تو وہاں اس وقت کیونکہ خانہ کعبہ کی طرف ان کی ایسی توجہ تھی نہیں، تو یہ جو دو پتھر تھے خانہ کعبہ میں جڑے ہوئے، ان دو پتھروں کو حضرت جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان دو پتھروں کو یہاں سے اٹھاؤ اور کہیں جا کر چھپا دو کہ ان دو پتھر جو جنت سے آئے ہوئے ہیں ان کے بھی یہ بت بنا دیں گے. تو حضرت جبریل امین نے صفا اور مروہ کے درمیان ان دو پتھروں کو چھپا دیا، زیر زمین کر دیا تھا. پھر جب دوبارہ یوں سمجھے اسلام کا بول بالا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ پہلے کی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت حضرت جبریل کو اللہ نے حکم دیا کہ اب ان پتھروں کو دوبارہ ابراہیم کے حوالے کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر وہ دیواریں بنائیں جنہیں مقام ابراہیم کہتے ہیں اور دوسرا پتھر جسے حجر اسود کہتے ہیں وہ دیوار بھی لگا دی. تو یہ اس طرح کا ہے، ایک پوری گفتگو میری ہے اس حوالے سے. تو بہرحال یہ جو پتھر بھی نظر آتا اس سے بت بنا لیتے تھے. تو اس طرح بت پرستی کا اس نے آغاز کر دیا. اب یہاں ایک پیرا جسے میں اسی طرح پڑھنا چاہتا ہوں. اہل عرب کی عبادات، عادات اور رسومات اور فرسودہ نظریات. عرب معاشرے میں مذہبی طور پر زوال اور انحطاط، مختلف ادیان اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور جنوں کے بارے میں ان کے عقیدے بڑے مختلف ہو گئے اور معاشرہ عبادت، رسومات اور نظریات تک میں شرمناک حد تک وہ نیچے گر گیا. حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے مگر دین ابراہیمی سے انحراف بھی کرتے چلے گئے. ان کی عبادات بھی ایسی شرائط اور قیود کے ساتھ مقرر ہوتی گئیں جن کا دور تک بھی واسطہ دین ابراہیم سے نہیں تھا. نیز وہ ایسے نظریات اور رسومات کے قائل ہو گئے جو دین ابراہیمی میں داخل ہی
نہیں. اور ہمارا جو دین ہے دین مصطفی، یہ بھی دین ابراہیمی ہی. اچھا، یہ تھوڑا سا ٹاپک تھا، اگرچہ تھوڑا اتنا خوشگوار ٹاپک بھی نہیں تھا، لیکن ہمیں سیرت کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی یہ ابتدائی احوال ہمیں معلوم ہوئے. اب فقہ ہے، اور فقہ کے حوالے سے آج ہے تیمم. تیمم کی ابتدائی صورت اور بنیادی صورت ہم نے پہلے یا دوسرے کہیں لیکچر میں پڑھ لی تھی. آج ہے ذرا تفصیل کے ساتھ. تو تیمم کہتے ہیں قصد اور ارادے. اور اصطلاح شریعت میں تیمم کا معنی ہے چہرے اور کونیوں سمیت بازوؤں پر پاک مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا. تیمم کسے کہیں گے؟ پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور کونیوں سمیت بازوؤں پر ہاتھ، چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اور کونیوں سمیت پورے بازوؤں پر ہاتھ پھیرنا، یہ ہے. اور مٹی بھی پاک ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ رکھا جائے اور پھر اس ہاتھ کو چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے. اب ہے شرع میں تیمم کا حکم. یہ شرع میں تیمم کا حکم اس وقت ہوتا ہے جب نماز اور دیگر امور کی بجا آوری کے لیے پانی نہ ہو. نماز ہے یا ایسا عمل جو وضو کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے، یا غسل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جیسے تلاوت ہے تو اس کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو آپ اس وقت تیمم کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ. قرآن کریم میں اس آیت کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وضو کے باب میں، کہ اگر آپ مریض ہیں یا سفر پر ہیں یا آپ رفع حاجت ہوئی ہے یا عورت سے اپنی مجامت کی ہے، مباشرت کی ہے، اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر پاک مٹی کے ساتھ آپ تیمم کریں. اور تیمم میں کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے پہ مسح کرنا ہے اور اپنے بازوؤں کا مسح کرنا ہے. اب یہ تو تیمم کی ایک صورت ہے جو وضو کی عدم موجودگی میں، پانی کی عدم دستیابی میں. اب ہم تفصیل یہ پڑھیں گے تیمم کی جائز صورتیں کون کون، یعنی کن صورتوں میں ہم تیمم کر سکتے. پانی دستیاب نہ ہو، کتنے فاصلے تک پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. چاروں طرف 1 میل، 1.5 کلومیٹر چاروں طرف دیکھیں گے پانی موجود نہیں ہے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. چاروں طرف سے مراد 1.5 کلومیٹر مربع، 1.5 مربع کلومیٹر، اس طرح یعنی آپ نے دیکھنا ہے چاروں طرف پانی کو پہلے تلاش کریں، ادھر ادھر چاروں طرف مل جائے گا تو وضو کریں گے، ورنہ تیمم کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو دستیاب ہے اتنے حصے میں، یہ بے شک سامنے، لیکن اس پانی پر آپ کو قدرت نہیں ہے. یعنی یہ کنواں کھڑا ہے، کنویں میں پانی بھی ہے، لیکن اب ہمارے پاس وہ رسی یا ڈول نہیں ہے کہ ہم اس سے پانی نکال سکے، تو پانی تو موجود ہے. اب تیسری صورت کیا ہے؟ پانی بھی ہے، قدرت بھی ہے، یعنی پانی بھی موجود ہے، آپ اس سے استعمال بھی کر سکتے نکال بھی سکتے ہیں، نکالنے پر، مگر پانی استعمال کے قابل ہی نہیں ہے، استعمال کے قابل نہیں. غلیظ پانی ہے یا ناپاک پانی ہے، دونوں صورتیں کہ آپ کے پاس پانی بھی ہے، پانی نکالنے کی قدرت بھی ہے، مگر پانی قابل استعمال نہیں ہے. اب اگلی صورت کیا ہے؟ چوتھی، پانی بھی ہے، پانی پر قدرت بھی ہے اور پانی قابل استعمال بھی ہے، مگر اتنا سا ہے کہ اس سے وضو ہو نہیں سکتا. تھوڑا پانی ہے، اس سے وضو ہو نہیں سکتا. تو یہ 4 صورتیں ہوں گی. پھر ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو فقہاء نے لکھی کہ پانی ہے، سردیاں ہیں
اور پانی اتنا سرد ہے کہ اگر جسم کو لگا تو جسم کا کوئی حصہ شل ہو سکتا ہے، بیمار حصہ ہے، اور وہ مفلوج ہو سکتا ہے، یا وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. یا گرمی ہے اور اتنا گرم پانی ہے کہ اگر جسم کو لگتا ہے، مریض آدمی ہے، اس کے جسم کو لگتا ہے، یا بیمار حصہ ہے اس حصے پر لگتا ہے اور وہ جسم کو مزید خراب کر سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کریں گے. پھر تیمم کے فرائض ہم نے پڑھ لیے. 3 فرض ہیں، 2 فرض قرآن مجید میں اور تیسرا اس کی نیت. تیسرا نیت. تیمم میں سب سے پہلے نیت ہے، اور نیت ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. آپ نے غسل کے لیے تیمم کرنا ہے یا وضو کے لیے تیمم کرنا ہے، تو آپ صرف سوچیں گے یا کہیں گے، یا آپ کے دھیان میں ہوگا کہ میں تیمم کر رہا ہوں غسل کے لیے یا وضو کے لیے. ہاں اس کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں. تو آپ اس کے بعد، اس نیت کے بعد آپ نے دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ مٹی پر لگا کر، اگر وہ ہاتھوں کے ساتھ لگتی ہے تو اسے جھاڑ کر چہرے پہ ملنا ہے مکمل طور پر، اور دوسری بار پھر لگا کر پھر جھاڑ کر ہاتھوں کو اس طرح پوری کونیوں تک لے کر جانا ہے. اور اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، چوڑیاں ہیں کسی عورت نے پہنی ہوئی، تو انہیں باقاعدہ طور پر اس جگہ سے آگے پیچھے کرنا ہے، انگوٹھی کو بھی آگے پیچھے کرنا ہے. تو پانی کیونکہ پہنچ جاتا ہے انگوٹھی کے نیچے، لیکن مٹی نہیں پہنچتی، اس لیے یہاں اسے ہٹائیں گے اور اسے پورا ایسے کر کے اب لگائیں گے. اور کوئی جگہ بھی آپ مس ہونے سے خالی نہ. جی ایک بات. اب یہ ایک خاص بات، معذور آدمی ہے اور معذور آدمی نے تیمم کرنا ہے اور وہ کر بھی نہیں سکتا، تو کیا طریقہ ہے؟ نیت وہ کرے گا کہ میں تیمم کر رہا ہوں غسل کے لیے یا وضو کے لیے. تو آپ جو اس کے پاس کوئی بندہ ہے تو وہ اسی طرح مٹی کو ہاتھ مٹی پر لگائے گا، جھاڑے گا اور اس کے چہرے پر مکمل طور پر ملے گا، اور اس کے بعد یعنی اسے وہ وضو کی صورت میں تیمم کرنا ہے. ٹھیک ہے، مگر نیت وہ کرے گا جس کا تیمم ہو رہا ہے. اچھا، پھر تیمم میں نیت شرط ہے، مٹی بذات خود پاک کرنے والی نہیں ہے، لہذا جب اس سے طہارت حاصل کرنا ہو تو نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ طہارت حکمی نیت ضروری ہے. مٹی تو مٹی ہے، آپ جب اس میں نیت کریں گے کہ میں اس سے تیمم کر رہا ہوں غسل کے لیے یا وضو کے لیے، تو وہ مٹی حکماً پاک ہو جائے گی، حکماً پاک ہو جائے گی. اب سنت طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ تیمم کا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول دینی ایسے، اور اس طرح زمین پر یا کسی بھی ایسی چیز پر مارنی ہے جو زمین کی قسم کی ہو. پھر ہاں جی، پتھر ہو سکتا ہے، میلا کپڑا یا میلا کپڑا جس پر خاک پڑی ہے، ہاں دیوار والا جس پر خاک پڑی ہے، مٹی پڑی ہے، ہاں جی، تو گرد وغیرہ ہے تو اس پر لگے ہاتھوں کو لگ جائے تو اسے جھاڑ لیں. سارے چہرے کا مسئلہ کرنا ہے. اسی طرح دوسری بات، پھر زمین پر اسے ہاتھوں کو مار کر کھلی انگلیوں کے ساتھ، پھر زمین کی قسم کی وہ چیز ہو تو اس سے آپ نے دونوں ہاتھوں کو ناخنوں سے لے کر کونیوں تک پھر اس کا مسح کرنا ہے. اب یہاں اگلا ٹاپک ہے تیمم کس چیز سے کرنا جائز ہے. یہ جو خاص بات ہے جو ہم تھوڑی سی پہلے بیان بھی کر رہے تھے کہ تیمم جنس زمین میں سے کسی پاک چیز سے کریں گے. زمین کی جنس، زمین جیسی ہو، جیسے مٹی ہے، پتھر ہے یا ریت ہے. اور جنس زمین کیسے آپ تلاش کریں گے کہ یہ چیز زمین کی جنس سے ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ آپ آگ لگاتے ہیں، آگ سے یا تو کوئی چیز پگھل جائے یا جل کر راکھ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ زمین کی جنس سے نہیں. اگر آگ لگاتے ہیں وہ پگھلتی بھی نہیں اور راکھ بھی نہیں ہوتی تو وہ چیز جنس زمین سے، جنس زمین سے. مثلا سونا چاندی ہے، ایک تو یہ ہو گیا نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر خاک پڑی ہے، وہ جو بھی چیز ہے، بشرطے کہ وہ کوئلہ وغیرہ نہ ہو، تو جو بھی چیز اس پر خاک پڑی ہے، یا کوئلے پر بھی اتنی خاک پڑی ہے کہ کوئلہ نظر ہی نہیں آ رہا، یا کوئی بھی چیز وہ نظر نہیں آ رہی، اوپر مٹی پڑی ہے، تو آپ اس مٹی سے تیمم
کر سکتے ایک ٹائر اگر دیوار کے ساتھ ٹائر لگی ہوئی ہے، ہاں جی کوئی بھی یہ بھی مٹی کی جنس ہے. وہ ہاں مٹی بھی جن ہے. بالکل. مٹی تو یہ جو ٹائر آج کل ہاں جی. ٹائر آ رہے ہیں. ٹائل آ گئے، لیکن اصل ہم نے دیکھنا ہے کہ ان پر خاک لگی ہوئی ہے کہ نہیں. تو اس صورت میں لیکن مٹی کی جس میں جو ہوگا اس پر خاک کا ہونا ضروری نہیں ہے. جو مٹی ٹائل وغیرہ یہ جو چیز ریت ہے ایسی مٹی ہے جنس یہ صاف بھی ہے، ویسے پاؤنے بھی ہے مٹی بالکل. تو اس دیوار پہ کر سکتے ہیں. یہ کپڑا نہیں آنے میں جی کپڑا یہ کپڑا ہے نا اسے اگر جالو ایسی کپڑا تو جال سکتے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تو وہ جنس سے پتہ چل جائے گا کہ جنس نہیں ہے، بشرطے کہ اس پر خاک نہ ہو. اگر خاک پڑی ہے تو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی، ٹھیک. کوئی بھی چیز ہے جس پر مٹی پڑی ہے، آپ نے تیمم کرنا ہے، اس مٹی نے پاک ہو جانا ہے اور آپ تیمم کر سکتے. پھر تیمم کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تیمم کیا اور نماز شروع کر دی ہے اور پھر اس دوران آپ کو پانی مل گیا تو آپ کا تیمم خود بخود ختم ہو جائے گا. اب آپ پانی سے وضو کریں گے، اور یہ بات خاص طور پر یاد رہنی چاہیے. یعنی پانی آ گیا یا پانی پر آپ کو قدرت حاصل ہوگی. اب نماز پڑھنے کے لیے تیمم کیا کہ آپ بخار میں تھے مثلا، اب اس قابل نہیں تھے کہ آپ وضو کرتے کیونکہ جسم کے خراب ہونے کا اور شل ہونے کا مفلوج ہونے کا خطرہ تھا. اللہ نے اسی نماز کے دوران آپ کی طبیعت بحال کر دی ہے. اب آپ کا تیمم ختم، آپ نے وضو کر. اچھا اس کے بعد یہ متفرق مسائل ہے اور یہ آخری ہماری تھوڑی سی اس حوالے سے متفرق مسائل. ایک تیمم سے جتنا چاہیں فرائض اور نوافل پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ یاد رہے ایک ہی وقت میں. مثلا مغرب ہے تو مغرب سے عشاء تک، زور سے عصر تک، عصر سے مغرب، ایک ہی وقت میں اس تیمم سے آپ فرائض نوافل قضا چیزیں جو کچھ بھی ہے اسے پڑھ سکتے ہیں. اگلی نماز کے لیے آپ نے تیمم دوبارہ الگ کرنا ہے. اچھا اسی طرح غیر ولی کے لیے جائز ہے اگر جنازہ نکل رہا ہے تو ولی نہیں ہے بندہ، یا ہم جیسے ہمیں کسی کا جنازہ اور ہم جا کر شامل ہونا چاہیں تو ہم نے وضو نہیں کیا اور وضو کریں گے تو جنازہ ختم نکل جائے گا، اس لیے ہم جلدی سے تیمم کر سکتے ہیں. یہ جائز ہے. بعض لوگ اس پر شدت کرتے ہیں کہ جناب یہ جنازہ فرض کفایہ ہے، تیمم کی ضرورت نہیں ہے، نہ پڑھیں. لیکن جائز ہے جب تو پھر نہ پڑھنے کی تو کوئی تک بھی نہیں بنتا. یعنی بندہ جب پڑھ سکتا ہے تیمم کر سکتا ہے، جائز ہے تو پھر اسے جائز کی حد تک ہم کر سکتے ہیں. اچھا ولی کے لیے کیا ہے؟ ولی کے لیے اگر پانی اسے میسر نہیں ہے تو پھر اس نے تو لازماً اس پر لازم ہے، پانی نہیں ہے تو اس پر تو لازم ہے نا کہ پڑھے. وہ ولی ہے اس نے تو جنازہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کی سمجھ نہیں ہے. ولی ہے نا یعنی وارث ہے، جو وارث ہے، ولی سے مراد جو وارث ہے میت کا، وہ تو وارث ہے. وارث کا جنازہ پڑھنا تو اس کے لیے تو فرض عین ہے نا، اس کے لیے تو فرض کفایہ ہے نہیں. اب اس کے لیے پانی نہیں ہے یا وقت نہیں ہے تو اب وہ تیمم کر سکتا نہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ تیمم کرے. باقیوں کے لیے جائز ہے، یعنی نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر وارث کے لیے پڑھنا جنازے کے لیے تیمم کر کے جنازہ پڑھنا واجب کر دیں، فرض کر. اچھا عیدین کی نمازیں ہیں وہ فوت ہو رہی ہیں تو آپ تیمم کر کے ان میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے کہ یار دوبارہ بھی نہیں ہونی اور اس کی قضا بھی نہیں ہونا. اسی طرح شاید یہی ہے، یہ پتہ نہیں، جمعہ کی نماز اس طرح آپ کی جا رہی ہے، فوت ہو رہی ہے تو جمعہ کی نماز تو پھر ہفتے کے بعد آئے گا، اس کی قضا تو ہوتی نہیں ہے، لہذا آپ تیمم کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر وقت نہیں ہے. جی اول جمعہ اور بعد جمعہ قضا تو ضرورت نہیں ہے کہنے کی. 4 سنن
یہ اس اول جمعہ قضا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا، وہ تو آپ وقت پر ہی کر رہے ہیں، بس صرف اس کی ایک وہ جو سٹیٹس تھا وہ چینج ہو، ترتیب چینج جو دوسری دو سنت ہے بعد جمعہ اس کے بعد یعنی 4 سنت اور پھر 2 سنت جی وہ بھی بعد جمعہ، ہاں جی نفل کے ساتھ بھی بعد جمعہ، زور کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، اول جمعہ اور بعد جمعہ یہ ضرور کہنا ہے، زور کہنا نہیں ہے کیونکہ جمعہ کی نماز بعد جمعہ جو 2 سنت بعد جمعہ، یہ 4 سنت بھی بعد جمعہ، 2 سنت بھی بعد جمعہ، بعد میں نفل بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی بعد جمعہ، یہ لازمی ہے جی یہ لازمی ہے کہنا، یعنی زور کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہاں جمعہ ہے تو کیونکہ بعد اور اول کی اس کی ایک ترتیب آ رہی ہے، اس ترتیب سے یہ یعنی متفق فیصلہ۔ اچھا اب سوال ہے کہ پانی 1 میل کے فاصلے میں موجود ہے مگر نماز کا وقت کم ہے، اور اتنا کم ہے کہ نماز اگر پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو نماز رہ جائے گی، تو پھر کیا وضو کریں یا تیمم کریں؟ تو فرض نمازوں کے لیے واجب یہ ہے کہ آخری وقت تک آپ نے پانی تلاش کرنا، فرض نماز کے لیے آخری وقت تک پانی تلاش کرنا ہے۔ اگر 1 میل کے فاصلے پر پانی کی موجودگی کا یقین ہے تو چاہے وقت کم ہو اور نماز قضا ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ نے پہلے پانی تلاش کرنا، پہلے کے لیے وضو لازمی وضو ہے، یقین ہے یعنی موجودگی کا یقین ہے پانی کی موجودگی کہ مل جائے گا کہیں نہ کہیں، تو اسے پہلے تلاش کریں، نماز جاتی ہے قضا ہوتی ہے تو وہ ہو جائے لیکن پانی پہلے تلاش کریں۔ پھر 1 میل تک پانی کی موجودگی کا یقین ہو تو یہ وقت نکل جانے کے خوف کی بنا پر تیمم جائز نہیں، تیمم جائز نہیں، البتہ نماز عیدین اور نماز جنازہ غیر ولی کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا اور نماز جمعہ یہ جائز ہے، یہ کیا ہے ان کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں، جنازہ نکل جائے گا تیمم کر کے یہ نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، ان نمازوں کی۔ تیمم کرنے والے کو نماز پڑھنے کے دوران اگر پانی میسر آ جائے تو کیا کرے؟ نماز پڑھنے سے پہلے پانی کو تلاش کیا، پانی کو تلاش کیا ہے یا پانی تو تھا مگر اس کے قریبی رشتہ داروں کے پاس تھا اور اسے پتا تھا کہ یہ مجھے دیں گے نہیں، تو مانگنا بھی واجب ہے، ان سے مانگنا بشرطے کہ یہ گمان ہو کہ وہ مانگنے پر دے دیں گے، اور اگر یقین ہے کہ یہ نہیں دیں گے تو آپ تیمم کریں گے، لیکن آپ نے کہا پتہ نہیں دے سن کی نہ دے سن، تو اب آپ پر مانگنا ضروری ہے تاکہ وضو ہو سکے۔ بغیر تیمم کے نماز بغیر مانگے اگر آپ نے تیمم کر دیا یعنی آپ کو یقین تو نہیں لیکن شک میں پتہ نہیں دے سن یہ نہ دیں، تو اب ان سے پہلے مانگنا ضروری ہے، نہیں دیں گے تو تیمم کریں گے، مل گئے تو وضو کریں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے تیمم کر کے نماز شروع کر دی اور انہوں نے خود ہی آپ کے سامنے پانی آ کر رکھ دیا، کسی طریقے سے پانی آپ کے پاس پہنچ گیا، تو اب آپ کا تیمم ختم اور وضو آپ پر لازم۔ یہ وضو کے تھوڑے سے مسائل تھے، بڑے یہ دلچسپ بھی ہوتے ہیں اور ضروری بھی اور یہ ضروری بھی ہوتے ہیں۔ جمعہ دن یعنی کہ عورتوں سے بھی یعنی کو زور کہیں گے یا جماعت کا اگر پڑھیں تو جمعہ نہیں تو زور، وہ تو مسجد میں پڑھیں تو پھر جمعہ نہیں تو زور، وہ نہیں ہونا، زنانی نہیں پڑھا سکتی، امام ہو نہیں سکتی، انہیں نہیں کہہ سکتے زنانی وہ غلط پڑھا گیا نا، ہاں ہونی نہیں، عورت تو جماعت کا نماز